दो ऑडियो लीक्स भी आज सामने आई। दोनों ऑडियो लीक्स के हवाले से हमने अपना कबूतर भेजा। प्रेसिडेंट हाउस से जो है वो उड़ता हुआ कबूतर जो है वो खबरें लेकर आया। एंकर पर्सन है इमरान रियाज खान, उन्होंने जो है वो इस्तीफा दे दिया है। सिद्दीक जान को FIA का एक नोटिस जो है वो भेजा गया है। अदालत ने इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए जारी ऑपरेशन सुबह 10 बजे तक रोकने का हुक्म, वारंट जो है वो मनसूख नहीं किए गए। इमरान खान साहब के अपने दिमाग के अंदर ना एक अदालत चलती है, उसके अंदर ये खुद जज है। डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब, आपने भी कोई ज़हन के अंदर कोई नया आईने पाकिस्तान बना लिया है कि जनाब क्योंकि हालात बड़े खराब है तो प्रेसिडेंट साहब एक काम करो, फारिग करो वज़ीर आज़म। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, बहुत ही इवेंटफुल दिन आज का गुजरा। कोर्ट रूम के अंदर जो है वो गेंद आज चली गई थी और लाहौर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो है मामला चले गए थे। ज़मान पाक के अंदर जो कुछ भी हो रहा था उसको डिटेल से ज़रा कवर करेंगे, आपको बताएंगे। इसके साथ साथ जहाँ पे दो कोर्ट्स के अंदर ये सब कुछ चल रहा था, वहीं पे दो ऑडियो लीक्स भी आज सामने आई। एक ऑडियो लीक तो हमने पिछले वीलॉग में कवर की थी, दूसरी ऑडियो लीक भी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के फ़ोन के अंदर ना मुझे लगता है कोई बग है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं इन दोनों ऑडियो लीक्स के हवाले से हमने अपना कबूतर भेजा और वो कबूतर बड़ी एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन लेकर सामने आया है इन दोनों ऑडियो लीक्स के हवाले से। ये इन्फॉर्मेशन आपको किसी चैनल पर नहीं मिलेगी, जो थोड़ी देर में मैं अभी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं कि ये ऑडियो रिकॉर्ड किस तरह हुई हैं, ये मैं बड़ी आपको इंटरनल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं ज़रा कुछ मीडिया के हवाले से एक दो ख़बरें जो हैं मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक तो जो सबसे इम्पोर्टेंट ख़बर है वो जो है वो बोल टेलीविज़न के हवाले से है। 3 मुख्तलिफ़ ख़बरें बोल टेलीविज़न के हवाले से ही हैं। एक ख़बर तो ये है कि बोल टेलीविज़न के जो ओनर हैं शुएब शेख, उनकी ज़मानत जो है वो आज मंजूर हो गई और मोस्ट प्रॉब्ली जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे शायद तब तक उनको रिहा भी कर दिया गया होगा। लेकिन एक डेवलपमेंट तो ये हुई, इनको अरेस्ट किया गया था इस्लामाबाद से, इनको अरेस्ट किया गया था FIA के नोटिस की वजह से। जो है वो कहा यह जा रहा था कि वो पेश नहीं हो रहे थे, तो इस वजह से उनको अरेस्ट किया गया था, तो आज उनकी ज़मानत हो गई है। अच्छा, फिर बोल टेलीविज़न के हवाले से एक और ख़बर ये थी कि एंकर पर्सन है इमरान रियाज खान, उनके हवाले से सुबह से एक ख़बर चल रही थी कि उन्होंने जो है वो इस्तीफ़ा दे दिया है और रिज़ाइन कर दिया बोल से। हमने इसके हवाले से भी जो है कुछ डिटेल्स पता करवाई। इनका एक मुबैना इस्तीफ़ा भी जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा था, उसकी डिटेल भी हमने पता करवाई। तो पता ये चला कि उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया है, ना उनका इस्तीफ़ा मंजूर हुआ है। और ये जो डॉक्यूमेंट आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये जाली है। ये बोल के HR डिपार्टमेंट ने कोई ऐसा इस्तीफ़ा एक्सेप्ट नहीं किया हुआ और ना तो इमरान रियाज खान साहब ने इस बात का कोई ऐलान किया है। तो ये चीज़ ज़रा क्लियर होनी चाहिए। मेरा ख्याल में शायद उन्होंने अपने किसी प्रोग्राम में या कहीं पे शायद ये कहा था कि अगर मेरी वजह से बोल के ऊपर ये सब कुछ हो रहा है तो मैं इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन एज सच उनका इस्तीफ़ा ना उन्होंने दिया है, ना उसे एक्सेप्ट किया गया अभी तक जो मेरे पास इतलात हैं। तीसरी खबर भी बोल टेलीविज़न से रिलेटेड है और वो है बोल न्यूज़ इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सिद्दीक जान के हवाले से। सिद्दीक जान को FIA का एक नोटिस जो है वो भेजा गया है और उनकी चंद ट्वीट्स की वजह से गालबन उनको ये नोटिस भेजा गया है साइबर क्राइम विंग की जानिब से। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 24 फरवरी की ये डेट है। अब 24 फरवरी का जो नोटिस है वो 15 मार्च को सामने आ रहा है। आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि तकरीबन कोई 3 हफ्ते के बाद जाके वो नोटिस जो है वो सर्व होता है। अच्छा, सिद्दीक जान के हवाले से आपने नोट किया होगा, मैंने आज तक कभी सिद्दीक जान के ऊपर कमेंट नहीं किया। सिद्दीक जान बड़ी देर से अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं। इन्होंने कई जर्नलिस्ट और एंकर पर्सनस के ऊपर जो है वो बड़े गलत इल्ज़ामात लगाए हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। मेरे ऊपर भी इन्होंने बहुत गलत इल्ज़ामात लगाए हैं, लेकिन मैंने आज तक कभी इनको डिस्कस नहीं किया और ना मैंने कभी इनकी किसी बात का जवाब दिया। इन्होंने ट्वीट्स की, बड़ा कुछ किया, मैंने कभी जवाब नहीं दिया। लेकिन ये जो नोटिस है, मेरा इसके ऊपर एक प्रिंसिपल स्टांस है और वो ये है कि इस तरह जो है वो किसी की ज़बानबंदी नहीं होनी चाहिए। ये जो प्रेशर टैक्टिक्स है ना, ये FIA की जानिब से कि जी आप इसकी ज़बान बंद कर दें, उसको ना बोलने दें, ये कोई तरीक़ाकार नहीं है। अगर किसी ने कोई गलत इन्फॉर्मेशन शेयर की है, अगर कोई गलत न्यूज़ शेयर की है जिसकी वजह से कोई अफरा तफरी फैलती है या कुछ होता है, कानूनी कार्रवाई जो है उसके अगेंस्ट होनी चाहिए। लेकिन इस किस्म का काम जो है ना, ये FIA के नोटिस भेज देना बड़ा पुराना ये टैक्टिक है। मुझे आज भी बल्कि याद है कि जब इमरान खान साहब का दौर होता था और सहाफ़ियों के अगेंस्ट इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल किए जाते थे,
تو صدیق جان جو ہے وہ ان صحافیوں کو، ان اینکر پرسنس کو ٹارگٹ کرتے تھے. مجھے آج بھی بلکہ ان کے چند الفاظ یاد ہیں کہ مختلف اینکروں کے نام لے کے کہتے تھے جی یہ تو فوج مخالف ہیں. مطلب اتنا بڑا ٹیگ جو ہے وہ لگایا جاتا تھا. یہ بھی کہا کرتے تھے کہ جناب یہ کوئی مریم نواز کا واٹس ایپ گروپ بنا ہوا ہے اور یہ اس کے صحافی ہیں. یہ اس قسم کے الزامات بھی انہوں نے لگائے ہوئے ہیں جو کہ غلط ہیں، جو کہ ٹوٹلی غلط ہیں. انہوں نے میرے اوپر بھی بہت جھوٹے الزامات لگائے ہوئے ہیں. نہ میں نے کبھی اس کے اگینسٹ کوئی قانونی کارروائی کی اور نہ میں نے کبھی جواب دیا، بیکاز میں سمجھتا نہیں ہوں کہ یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس بات کو ڈسکس بھی کیا جائے. لیکن میں اسٹل، میرا خیال میں اس قسم کے نوٹسز جو ہے نا وہ کوئی پرپز سرو نہیں کرتے بلکہ بدنامی کا باعث بنتے ہیں آپ کی. تو میں ٹوٹلی اس بات کی مذمت کرتا ہوں ایک جرنلسٹ ہونے کے ناطے، اور یہ نوٹس ہر صورت جو ہے وہ واپس ہونا چاہیے. اینڈ میں صدیق جان کی صحافت، صدیق جان کے نظریے سے میرا اختلاف ہے، لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ اس کو بولنے کی آزادی ہونی چاہیے. وہ کھل کے بولے جو کچھ بولنا ہے، بٹ ثبوت کے ساتھ بولے. بس صرف میں اتنا کہوں گا کہ وہ ثبوت کے ساتھ بات کرے. اس کے علاوہ اب کچھ ذرا آ جائیں ذرا جو دیگر خبریں آج کورٹ رومز کے اندر کیا ہوتا رہا ہے. پہلے ذرا وہ ڈسکس کرتے ہیں، اس کے بعد وہ جو ڈاکٹر یاسمین راشد کی ایک آڈیو آئی ہے ذرا اس پہ آپ کو کبوتر جو ہمارے پاس خبر لے کر آئے. کبوتر بھی ہم نے اسلام آباد بھیجا ہوا تھا اور عارف الوی صاحب کے پریزیڈنٹ ہاؤس سے جو ہے وہ اڑتا ہوا کبوتر جو ہے وہ خبریں لے کر آیا ہے. بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. تو مجھے لگ رہا ہے مجھے کبوتر کو نا کوئی تمغہ شمغہ یا کوئی پھول چھول ادھر لگانے پڑیں گے، اس کو اپ گریڈ کرنا پڑے گا تھوڑا سا، کیونکہ ظاہری بات ہے جب وہ کام اگر اتنا اچھا کر رہا تو کہے گا جی چارہ بھی پاؤ نا مینو، سکا سکا تو مینو ٹریٹ نہ کرو. تو وہ خبریں لے کر آیا ہے، وہ ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. سب سے پہلے ذرا کورٹ رومز کو ڈسکس کر لیں. لاہور ہائی کورٹ، سب سے پہلے لاہور ہائی کورٹ چلتے ہیں کیونکہ سب سے پہلے سماعت وہاں ہوئی، اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی. لاہور ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو ہے وہ درخواست دائر کی گئی کہ جی فواد چوہدری صاحب کی جانب سے کہ پولیس کا آپریشن جو ہے وہ روکا جائے زمان پاک کے باہر جو ہو رہا ہے. ایڈوکیٹ جنرل پنجاب شان گل جو ہے وہ بھی عدالت کے اندر پیش ہوئے. عمران خان صاحب کے وکیل نے کہا جی میں عمران خان کا دفاع نہیں کر رہا، لیکن جو زمان پاک کے باہر ہو رہا ہے وہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے، وار زون بن چکا ہے. ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ عمران خان کا معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس وقت زیر سماعت ہے، یہ درخواست لاہور ہائی کورٹ میں قابل سماعت ہی نہیں ہے. جج صاحب نے کہا کہ جی جو بھی اسلام آباد پولیس کی طرف سے آپریشن لیڈ کر رہا ہے ہم اسے بلا لیتے ہیں، اس معاملے کو کسی طرح ٹھیک بھی تو کرنا ہے. اگر اسلام آباد پولیس کے افسر عدالت میں پیش نہ ہوئے تو ہم ان کے وارنٹ جاری کریں گے. وفاقی حکومت کے وکیل نے کہا کہ جی اسلام آباد پولیس لاہور ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار میں نہیں آتی. عدالت نے چیف سیکرٹری پنجاب، آئی جی پنجاب اور اسلام آباد پولیس کی طرف سے آپریشن کی سربراہی کرنے والے افسر ڈی آئی جی آپریشن اسلام آباد شہزاد بخاری کو فوری پیش ہونے کا حکم دیا. وقفے کے بعد آئی جی پنجاب عدالت میں پیش ہوئے تو جسٹس طارق سلیم شیخ نے کہا کہ جی اگر ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے تک آپریشن روک دیں تو کوئی اعتراض ہے. آئی جی پنجاب نے عدالت کو کہا کہ جی پیٹرول پمپ سے ہماری گاڑیاں جلا دی گئیں، پی ایس ایل کی سیکیورٹی کو دیکھنا ضروری ہے. رینجرز کی گاڑیوں کو پیٹرول گرایا گیا، ساری گرین بیلٹ خراب کر دی گئی، سرکاری چیزیں برباد کر دی گئیں. عدالت وارنٹ ختم کر دیتی، ہم واپس آ جاتے. جنہوں نے خرابی کی ہے انہیں پکڑنا ہے. ہمارے پاس ویڈیوز موجود ہیں، ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. آئی جی کے موقع پر عدالت نے کہا کہ اس پر کیا کہیں گے کہ اگر ہم اس آپریشن کو ابھی وقتی طور پر روک دیں کیونکہ اسلام آباد میں بھی درخواست ہے. اس پر آئی جی نے جواب دیا کہ سر ہم نے بندے پکڑنے ہیں جنہوں نے املاک کو نقصان پہنچایا. جج صاحب نے کہا کہ مجھے شہر میں امن چاہیے، آپ ابھی اپنا آپریشن روک دیں، شہر میں پی ایس ایل بھی ہو رہا ہے. بعد میں عدالت نے عمران خان کی گرفتاری کے لیے جاری آپریشن صبح 10 بجے تک روکنے کا حکم دے دیا. آنے والی جو صبح ہے کل تک صبح 10 بجے تک روکنے کا حکم دیا ہے. عدالت نے پولیس کو مال کنال پل، جو مال روڈ کے اوپر جو پل آتا ہے زمان پاک کے پاس، دھرمپورہ پل اور ٹھنڈی سڑک پر 500 میٹر پیچھے رہنے کی اجازت دے دی. ٹھنڈی سڑک سندر داس روڈ جو ہے جہاں پہ ایچ این کالج کا بیک سائڈ کا گیٹ ہے وہ اس کے اوپر، دھرمپورہ کا پل جو زمان پاک کراس کر کے آتا ہے اور مال کا پل جو پہلے آتا ہے وہاں پہ پولیس کو کہہ دیا جی وہاں تک آپ چلے جائیں، زمان پاک تک مت جائیں. تو یہ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے حکم جو ہے وہ ہے. اب 10 بجے تک کا ٹائم ہے، 10 بجے تک کا ان کو ٹائم ملا ہے. اچھا دوسری جگہ عمران خان صاحب کے حوالے سے جو ان کے وارنٹ گرفتاری ہیں ان کو منسوخ کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف جو ہے توشہ خانہ کیس کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ سے انہوں نے رابطہ کیا. جج صاحب نے اس سلسلے میں اپنا فیصلہ جو ہے محفوظ کیا تھا. یہاں پہ جو خواجہ حارث ہیں ان کی جو وکیل ہیں عمران خان صاحب کے، ان کی جانب سے ایک وہاں پہ انڈرٹیکنگ دی گئی کہ جی عمران خان صاحب جو ہے وہ 18 تاریخ کو عدالت میں پیش ہو جائیں گے، تو تب تک کے لیے جو ہے وہ ہمیں یہ ریلیف دے دیا جائے. جج صاحب نے، چیف جسٹس نے جو ہے اس کے اوپر فیصلہ محفوظ کیا. بعد میں جب انہوں نے فیصلہ سنایا تو انہوں نے کہا کہ جی یہ جو انڈرٹیکنگ ہے یہ آپ نیچے کی جو عدالت جہاں پہ توشہ خانہ کیس چل رہا ہے وہاں پر لے کے جائیں. تو وارنٹ جو ہے وہ منسوخ نہیں کیے گئے، لیکن اس کو بھی ٹوسٹ دیا گیا فواد چوہدری صاحب کی جانب سے. انہوں نے ٹویٹ کیا
کہ جی کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ آپ نیچے والے کورٹ میں انڈرٹیکنگ لے کے جائیں، تو اس کا مطلب ہے کہ عملی طور پہ اب وارنٹ جو ہے منسوخ ہو گئے. یہ انہوں نے اپنی مطلب جو ریڈنگ ہے وہ انہوں نے دی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وارنٹ بالکل منسوخ نہیں ہوئے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اگر وارنٹ منسوخ کرنے ہوتے تو وہ کہہ دیتی کہ جی وارنٹ منسوخ ہو گئے. انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ ہم لوگ اس کو نہیں سنیں گے، آپ نیچے توشہ خانہ کا کیس جہاں پہ چل رہا ہے اس جج کے سامنے یہ جا کے انڈرٹیکنگ دیں. میری اطلاع کے مطابق اس کے بعد میں اس کورٹ کے جو جج صاحب ہیں ان کے سامنے بھی جو ہے یہ معاملہ لے کے جانے کی کوشش کی گئی، لیکن تب تک جو ہے وہ کورٹ کا ٹائم ختم ہو چکا تھا. جج صاحب جو ہے وہ گھر جا چکے ہوئے تھے. تو یہ معاملہ جو ہے اب کل صبح سنا جائے گا. تو وارنٹ برقرار ہیں. لاہور ہائی کورٹ نے 10 بجے تک کا ٹائم دیا ہوا ہے. 10 بجے تک جو ہے فی الحال یہ آپریشن روک دیا گیا. اچھا دوسری بات اس میں یہ بھی فیکٹ ہے کہ پی ایس ایل جو ہے اس کے میچز بھی لاہور میں ہو رہے ہیں، تو تب اس وجہ سے بھی پولیس جو ہے وہ مزید آپریشن جو ہے انہوں نے روک دیا تھا. تو ایک ڈیولپمنٹ تو یہ ہوئی ہے. اچھا اسی دوران ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی ایک آڈیو تو پچھلی ہم نے آپ کو سنائی تھی. صدر عارف علوی کے ساتھ بھی جو ہے ایک آڈیو ان کی جو ہے وہ سامنے آتی ہے. اب اس آڈیو کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کبوتر کیا خبر لے کر آیا ہے، تھوڑی دیر میں ہم آپ کو سناتے ہیں. لیکن سب سے پہلے آئیے ذرا آپ کو وہ آڈیو سناتے ہیں کہ اس کے اندر گفتگو کیا ہو رہی ہے. السلام علیکم سر. جہاں سچویشن بہت خراب ہو گئی، جی بالکل، پیٹرول بمز پھینکنا شروع کر دیے ہیں لوگوں نے. وہ ابھی اس پہ ہمارے ورکروں نے ادھر سے بھی اس سے پہلے کہ کوئی خون خراب ہو جائے، آئی تھنک یو نیڈ ٹو ٹاک ٹو سم بڈی اینڈ انٹرویو. نہیں آئی ہیو ٹاکڈ. آپ یہ کہہ دیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں بات کر لیتا ہوں اینڈ آئی ٹرائی ٹو سارٹ خان صاحب سے. نہیں میں سمجھا نہیں آپ کیا کہہ رہی ہیں. دیکھیں سر اس وقت تو سچویشن یہ ہے کہ کچھ مر جائیں گے لوگ، ابھی کچھ پولیس والے بھی مر جائیں گے. سچویشن اتنی بری ہو جائے گی کہ الیکشن پوسٹ پون ہو جائے گی، جو مقصد تھا ہمارا. ٹھیک. آئی تھنک واٹ یو نیڈ ٹو ڈو از ٹیل ہم خان صاحب کہ جی آئی تھنک the best thing is to give in and fight another day. میرا تو یہ خیال ہے، باقی آپ ہی سمجھیں. انہوں نے بات تو آنا نہیں. ابھی اس وقت رینجرز بھی وہاں ہیں، اس وقت پیٹرول بم چل رہے ہیں یہاں، اور ابھی ان کی واٹر کینن کو آگ لگ گئی تھی. میں تو کیونکہ آئی ایم انٹینشنلی سٹنگ آؤٹ سائڈ ایٹ دا مومنٹ ٹوڈے فار دا فرسٹ ٹائم، بیکاز وہ جو لوگوں کو بلانا اور سب کو کہنا، تو مسئلہ یہ ہے کہ دس از ناؤ ریئلی going from bad to worse. چلو لیٹ می کنسلٹ ود اسد آلسو. کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں اسد سے تو میں نے بات کی، بٹ اسد نے کہا کہ آپ نے کچھ نہیں کہنا. اسد بھی باہر بیٹھا ہوا ہے، میں باہر بیٹھی ہوں. ٹھیک ہے، میں نے تو یہ ہاں بات کر دیجیے. اور میرا یہ خیال ہے کہ آپ شاہ صاحب سے بھی بات کریے. ٹھیک ہے، سٹنگ ان سائڈ ود خان صاحب. ٹھیک ہے جی. یہ جناب آپ نے گفتگو سنی. اب اس کو 1 منٹ کے لینا ذرا سب سے پہلے اس آڈیو کو ایویلیویٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ گفتگو ہو کیا رہی ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کہتی ہیں السلام علیکم سر، یہاں سچویشن بہت خراب ہو گئی ہے. ایکسیپٹنس کہ واقعی حالات بہت خراب ہیں. عارف علوی صاحب کہتے ہیں جی بالکل. یاسمین راشد صاحبہ کہتی ہیں پیٹرول بم پھینکنا شروع کر دیے لوگوں نے، ہمارے ورکروں نے، ادھر سے بھی، اس سے پہلے کہ کوئی خون خرابہ ہو جائے. یہاں پہ ایک کٹ لگا ہوا ہے، یہاں پہ ایک آڈیو کے اندر کٹ ہے. ہم نے جو اس کو ایویلیویٹ کیا ہے، وہ کہتے ہیں جی اس سے پہلے کہ کوئی خون خراب ہو جائے، آئی تھنک یو نیڈ ٹو ٹاک ٹو سمبڈی اینڈ انٹروین دا سچویشن. تو آگے سے عارف علوی صاحب کہتے ہیں نہیں آئی ہیو ٹاکڈ، لیکن اس کے بعد دوبارہ ایک کٹ لگتا ہے یہاں پہ آڈیو کے اندر. یاسمین راشد صاحبہ کہتی ہیں آپ ان سے کہہ دیجئے میں بات کر لیتا ہوں اور معاملہ سلجھاتا ہوں. عارف علوی صاحب کہتے ہیں کس سے؟ یاسمین راشد صاحبہ کہتی ہیں خان صاحب سے. عارف علوی صاحب کہتے ہیں نہیں میں سمجھا نہیں آپ کیا کہہ رہی ہیں. یاسمین راشد صاحبہ کہتی ہیں دیکھیں سر اس وقت تو سچویشن یہ ہے کہ کچھ مر جائیں گے لوگ، اب کچھ پولیس والے بھی مر جائیں گے. سچویشن اتنی بری ہو جائے گی کہ الیکشن پوسٹ پون ہو جائیں. یہاں پہ دوبارہ کٹ ایک لگتا ہے اور پھر ساتھ ایک لائن بولی جاتی ہے جو مقصد تھا ہمارا. اب یہاں پہ یہ امپریشن دیا گیا ہے جیسے ڈاکٹر یاسمین راشد یہ کہہ رہی ہیں الیکشن پوسٹ پون ہو جائیں گے جو مقصد تھا ہمارا. ایکچولی یہ بات اس طرح نہیں ہے. اس کے بیچ میں ایک کٹ ہے آڈیو کا اور ان دو جملوں کو آپس میں جوڑا گیا ہوا ہے. اس کے بعد عارف علوی صاحب کہتے ہیں ٹھیک. ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں آئی تھنک واٹ یو نیڈ ٹو ڈو از ٹیل ہم. یہاں پہ چند سیکنڈ کے لیے اس کے بعد آواز میوٹ ہوتی ہے. جی خان صاحب آئی تھنک یو نیڈ ٹو ڈو از واٹ یو نیڈ ٹو ڈو از ٹیل ہم. جی خان صاحب آئی تھنک دا بیسٹ تھنگ از ٹو گیو ان اینڈ فائٹ انادر ڈے. اس کا مطلب ایکچولی اس بات کا یہ تھا کہ جی آپ فی الحال یہ گرفتاری دے دیں اور اس کے بعد ہم جو ہے کسی اور دن جو ہے یہ لڑائی لڑ لیں گے، کوئی ایسی بات نہیں ہے.
لیکن یو نیڈ ٹو ٹیل ہم, یو نیڈ ٹو میک ہم انڈرسٹینڈ, عمران خان صاحب کو. آگے پھر وہ کہتی ہیں میرا تو خیال ہے باقی آپ جو بہتر سمجھیں, انہوں نے باز تو آنا نہیں. ابھی اس وقت رینجرز بھی وہاں ہیں, پیٹرول بم چل رہے ہیں یہاں, ابھی ان کی واٹر کینن کو بھی آگ لگ گئی ہے. میں تو کیونکہ آئی ایم انٹینشنلی سٹنگ آؤٹ سائڈ ایٹ دا مومنٹ فار دا فرسٹ ٹائم, کیونکہ وہ لوگوں کو بلانا اور سب کو کہنا, تو مسئلہ یہ ہے کہ اب ریئلی گوئنگ فرام بیڈ ٹو ورس. عارف الوی صاحب کہتے ہیں لیٹ می کنسلٹ ود اسد آلسو, یعنی کہ اسد عمر. وہ کیا کہتا ہے؟ ڈاکٹر یاسمین کہتی ہیں اسد سے تو میں نے بات کی, لیکن اسد نے کہا آپ نے کچھ نہیں کہنا, اسد بھی باہر بیٹھا ہوا ہے, میں بھی باہر بیٹھی ہوئی ہوں. عارف الوی صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے مجھے بات کرنے دیں. یاسمین راشد کہتی ہیں ہاں بات کرنی چاہیے, اور میرا یہ خیال ہے آپ شاہ صاحب سے بھی بات کر لیں, شاہ محمود قریشی صاحب, وہ خان صاحب کے ساتھ اندر بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے جی, اوکے سر. عارف الوی کہتے ہیں اوکے. اب 1 منٹ کے لیے اس آڈیو کو آپ ذرا ایویلویٹ کریں. میری اطلاع کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے اندر کچھ لوگ اس بات کا بہت مائنڈ کر رہے ہیں کہ جی ڈاکٹر یاسمین راشد نے اس طرح کی بات کیوں کی کہ جی عمران خان صاحب جو ہے نا وہ بیسکلی گرفتاری دے دیں. یہ بات ہے. اور بھائی میرا خیال میں اگر کسی نے کوئی پڑھی لکھی گفتگو کی ہے نا تو وہ ڈاکٹر یاسمین راشد ہے, جنہوں نے کہا ہے کہ خدا کے لیے اس سچویشن کو ڈیفیوز کریں اس سے پہلے کہ لوگ مر جائیں یہاں پہ. آپ نے ایک لا انفورسمنٹ ایجنسی کی گاڑی کو آگ لگائی ہے, پیٹرول بم پھینکے. آپ کو پتہ ہے یہ تخریب کاری میں آتا ہے, یہ تخریب کاری میں آتا ہے. پیٹرول بم کا استعمال ہوا ہے, پیٹرول بم کا, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اور اس کے بعد یہ جو بھی گفتگو کر رہی ہیں یہ سارا کا سارا کوشش کر رہی ہیں کہ کسی طرح چیز ٹھنڈی ہو جائے. اور میری اطلاع کے مطابق میرے پاس جو خبر ہے وہ صرف واحد یہ نہیں ہے, اور بھی لوگوں کی یہ سوچ ہے پی ٹی آئی کے اندر کہ یار یہ ہم نے بلا وجہ کا کٹا کھولا ہے بیٹھ کے, یہ بلا وجہ کی چیزوں کو ہم نے خراب کیا ہے, ہمیں ان چیزوں کو اس طرح ہینڈل نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ ہمارے اگینسٹ جا رہی ہے یہ چیز. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فیل ہو رہا ہے کہ ان میں سے کوئی اتنی ہمت نہیں کر رہا کہ جا کے خان صاحب سے کون بات کرے, ان کو کون سمجھائے. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, پی ٹی آئی کے اندر یہ بڑا پرانا یہ ایک ایٹماسفیئر اس قسم کا بنا ہوا ہے کہ لوگ دل ہی دل میں یا چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں بیٹھ کے خان صاحب سے ڈس ایگری کرتے ہیں, لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ جا کے خان صاحب کو کہے کہ خان صاحب آپ غلط کر رہے ہیں, آپ جو قدم اٹھا رہے ہیں یہ غلط ہے. کوئی یہ سمجھانے والا نہیں ہے. اب آ جائیں کبوتر کیا خبر لے کر آیا. سنیں کبوتر کی خبر. کبوتر کی خبر یہ ہے کہ یہ جو عارف الوی صاحب کی گفتگو ہوئی ہے ڈاکٹر یاسمین راشد سے, یہ پریزیڈنٹ ہاؤس کی لینڈ لائن سے گفتگو ہوئی ہے. پریزیڈنٹ ہاؤس کی لینڈ لائن سے ڈاکٹر یاسمین راشد سے. فون, موبائل فون ڈاکٹر یاسمین راشد کا تھا, پریزیڈنٹ ہاؤس کی لینڈ لائن تھی جس سے گفتگو ہو رہی تھی. تو صرف ڈاکٹر یاسمین راشد نہیں بلکہ عارف الوی صاحب کی لینڈ لائن بھی اس کا مطلب ہے کہ بگڈ ہے اور ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس کی. اور اس کا ایک دوسرا اینگل یہ ہے کہ دا سپریم کمانڈر آف دا آرم فورسز, اس کی کال کی ریکارڈنگز بھی چل رہی ہیں, مطلب اسے بھی اسپیئر نہیں کیا جائے گا. یہ پورا سسٹم جو ہے وہ کسی کو بھی نہیں بخش رہا. وہ چھوٹا عہدیدار ہے, چاہے وہ پی ٹی آئی کی ایک معمولی سی ورکر ہو جو کسی سے گفتگو کر رہی ہو, یا وہ صدر مملکت ہو, یہ پورا نظام اس وقت ہر ایک کی ریکارڈنگ کر رہا ہے. یہ بڑی ہی خوفناک بات ہے. میں 1 منٹ کے لیے پوری کنورسیشن کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دیجئے. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پہلے جب وہ جو 4 خواتین, جس میں ڈاکٹر یاسمین راشد بھی ان 4 میں سے ایک تھی, کہ جس دن وہ گفتگو ہوئی تھی تو میں نے اس دن کہا تھا کہ یہ بہت ڈینجرس بات ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت مریم نواز کی بھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے. اور 2 کے 3 دن کے بعد مریم نواز کی آڈیو آ گئی تھی جس میں وہ پرویز رشید سے گفتگو کر رہی تھی. تو یہ جو پریسیڈنٹ سیٹس ہو رہے ہیں اس وقت, اس کا مطلب ہے کہ آنے والے سالوں کے اندر, آنے والے وقتوں کے اندر اس ملک کا کوئی بھی صدر, کوئی بھی وزیر اعظم وہ نہیں بچے گا. کیونکہ آج اس آڈیو کے اوپر جو بھنگڑے ڈال رہے ہیں, کل کو جب ان کی آڈیوز ریکارڈ ہوں گی تو وہ کس منہ سے جا کے کہیں گے بھائی جان ساڈے نال زیادتی ہو رہی ہے, یہ غلط ہو رہا ہے. اور میرے پاس ایک اور خبر بھی ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد اور بریگیڈیئر اعجاز کی جو گفتگو ہوئی ہے آڈیو کی, اس میں ڈاکٹر یاسمین راشد کا فون استعمال نہیں ہوا. آواز ان کی ہے, آڈیو ان کی نہیں ہے. آواز ان کی ہے, فون ان کا نہیں ہے. آڈیو تو انہی کی ہے, فون ان کا نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو آڈیو ریکارڈ ہو رہی تھی وہ بریگیڈیئر اعجاز کے فون کی ہو رہی تھی. اور بریگیڈیئر اعجاز جو ہیں وہ انٹیلیجنس بیورو کے سابق ڈی جی رہ چکے ہیں. یعنی جس نے بھی یہ ریکارڈنگ کی ہے وہ آئی بی کے سابق ڈی جی کی ریکارڈنگ کرنے سے بھی نہیں کترایا, اور ان کی بھی ریکارڈنگ ہوگی.
پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ جو مرضی ہوتی رہے ساری چیز کے اوپر، ظاہری بات ہے وہ تو ہو رہی ہے، لیکن جو ایک برڈ آئی ویو ہے ساری سچویشن کا وہ بھی قابل غور ہے کہ کدھر کدھر ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس وقت، اور بہت ڈینجرس پریسیڈنٹ ہے یہ. میری اطلاع کے مطابق اس میں ہو سکتا ہے صحافی بھی نہ بچیں. میں تو خود سوچ رہا ہوں کہ گھر والوں سے بھی بات کرنا چھوڑ دوں. مجھے تو یہ بھی شک ہونا شروع ہو گیا، گھر والوں سے بھی بات کرنا بندہ چھوڑ دے. خیر، یہ کچھ کبوتر کی خبریں تھیں جو سوچا ہم آپ کے ساتھ جو ہے ذرا شیئر کر دیں. اچھا، اسی دوران عارف علوی صاحب کی گفتگو ہو رہی ہے تو ڈاکٹر موہت پیرزادہ نے ایک کمال کا سجیشن دیا ہے، سینئر اینکر پرسن ہے، ذرا اس کو میں ڈسکس کرنا چاہوں گا. انہوں نے ٹویٹ کیا جی، شوڈ پریزیڈنٹ ایکٹ؟ Circumstances demand that President should dismiss government of PM Shehbaz Sharif and Governor Punjab for acting irresponsibly. صدر مملکت جو ہے فارغ کر دیں پرائم منسٹر کو اور گورنر پنجاب کو. Creating a national crisis and should appoint an interim PM to act with counsel of Supreme Court. کہ آپ ایک نگراں وزیر اعظم جو ہے وہ اپوائنٹ کریں اور مشاورت کریں سپریم کورٹ کے ساتھ. تو یہ انہوں نے ٹویٹ کیا اور آگے لکھا، سو موٹو بائی سپریم کورٹ given the immense public importance, risks to countless lives and country's future, intervention by Supreme Court to stop government, provide resolution and safety to Imran Khan makes the most sense. Why is Supreme Court silent? کیوں چپ ہے؟ ڈاکٹر صاحب، میں یہ بات جانتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا نا یہ میں نے پچھلے 24 گھنٹے سے نا ایک اسیسمنٹ کی ہے. میں نے پچھلے ویلاگ میں تھوڑا سا اس کا ذکر کیا تھا، لیکن میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، اور آپ میری بات سے اگر اگری کریں گے نا تو برائے مہربانی اس کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا کہ عمران خان صاحب کے اپنے دماغ کے اندر نا ایک عدالت چلتی ہے. ان کا ایک اپنا عدالتی نظام ہے جو ان کے دماغ کے اندر ہے. اس کے اندر یہ خود جج ہے، یہ خود فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سا کیس جو ہے وہ سنا جانا چاہیے اور کون سا کیس فضول ہے، یا کون سا کیس جو ہے وہ اوپن اینڈ شٹ ہے، اور کس کیس کے اندر جو ہے نا وہ اگلے کو سزا ہو جانی چاہیے. یہ خود فیصلہ کرتے ہیں. اور اگر ان کے دماغ نے فیصلہ کر لیا ہے نا کہ توشہ خانہ کا کیس ہو، ٹیرین وائٹ کا کیس ہو، ممنوعہ فنڈنگ کا کیس ہو، ملک ریاض کے پیسے ہوں، کوئی بھی کیس ہو، اگر انہوں نے دماغ میں یہ سوچ لیا کہ یہ فضول ہے تو پھر یہ کسی کی بھی عدالت میں جا کے اس کیس کے حوالے سے پلیڈ کرنا اپنی بےزتی سمجھتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اس بات کی. اور پھر یہ اپنے ورکروں کو بھی اس بات پہ کنونس کرتے ہیں کہ تمہاری ایسی ہے، یہ فضول کیس ہے، اس کے لیے مجھے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں ایک آزاد آدمی ہوں، میری مرضی میں ریلیوں میں جاؤں، میں نہیں جاؤں گا عدالتوں میں. یہ عمران خان صاحب کی ایک ذہنی اختراع ہے جو مجھے لگتا ہے. ڈاکٹر موہت پیرزادہ صاحب، آپ نے بھی کوئی ذہن کے اندر کوئی نیا آئین پاکستان بنا لیا ہے؟ وہ خود ہی بیٹھ کے کوئی آئین اور قانون بنا لیا اپنے ذہن کے اندر، کوئی کانسٹیٹیوشن بنا لیا ہے کہ جناب کیونکہ حالات بڑے خراب ہیں تو پریزیڈنٹ صاحب ایک کام کرو، فارغ کرو تسی وزیر اعظم کو، فارغ کر دیں. بھائی 8ویں ترمیم چل رہی ہے یہاں پہ، 58(2)B چل رہی ہے یہاں پہ کہ صدر مملکت خود ہی بیٹھ کے فیصلہ کریں گے اور وزیر، بھائی اس کے پاس اختیار نہیں ہے اس چیز کا. میرے خیال میں تو ایک بڑا بیسک سا بچہ بھی جو ہے وہ یہ بات جانتا ہے کہ اس کے پاس اس بات کا اختیار نہیں ہے. یہ کون سا نیا قانون ہے، یہ کون سا نیا پاکستان ہے جو آپ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اور عارف علوی صاحب اب یہ سب کچھ کریں، جب عمران خان صاحب کے دور میں سب کچھ ہوتا تھا تب کیوں نہ کریں؟ جب اس وقت تحریک لبیک والے جو ہے فیروزپور روڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، تحریک لبیک جا کے جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر جا کے فیض آباد کے پل کے اوپر جا کے بیٹھتی تھی، اس وقت کیوں نہ صدر عارف علوی عمران خان صاحب کی حکومت کو فارغ کر دیتے؟ اس وقت آنسو گیس کی شیلنگ نہیں ہوتی تھی لاہور کے اندر، اس وقت آنسو گیس کی شیلنگ نہیں ہوئی تھی؟ کیا اس وقت لوگوں کو ڈنڈے نہیں مارے گئے تھے؟ اس وقت عارف علوی صاحب عمران خان صاحب کو فارغ کیوں نہ کر دیتے؟ مریم نواز جب نیب کے دفتر آئی تھی اور وہاں پہ جب پتھر برسائے گئے تھے دونوں سائڈ سے، اس وقت عمران خان صاحب کو فارغ کیوں نہ کر دیتے عارف علوی صاحب؟ اب کیوں؟ عمران خان بہت پسند ہے اس وجہ سے. ہوش کے ناخن لیں، برائے مہربانی کو تھوڑے سے ہوش کے ناخن لیں. آپ ایک بڑے سینئر اینکر ہیں، بہت سینئر اینکر. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.